अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है रात, जो कि तहरीर है ईशा अफजल की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 18 का दूसरा हिस्सा। लैपटॉप की स्क्रीन से निगाहें हटाते उसने फ़ोन थामा। फिर एक नंबर खोलकर उसमें पैगाम लिखा, मुझे आपसे मिलना है। वो वापस लैपटॉप पर फाइल देखने लगा जब स्क्रीन चमकी थी। वहाँ एक लोकेशन मौजूद थी और साथ ही वक्त भी दर्ज था। यकीन नहीं आता उन्हें रिटायर्ड हुए 5 साल बीत चुके थे। इतनी दूर की जगह और वक्त देखकर वो कुछ झुंझलाया, मगर फिलहाल यही बहुत था कि वो उससे मिल रहे थे। उसने फाइल बंद करते कुछ ईमेल्स देखी जो आज के दिन के लिए ज़रूरी थी। लैपटॉप बंद करके गहरा सांस भरा। उसे 4 से 6 घंटे की ड्राइव करनी थी। उसने सीट की पुट से लगाकर लंबा गहरा सांस खींचा था। उन्हें मुझे मुसीबत में डालकर जाने कौन सी खुशी मिलती है। बड़बड़ाहट करते वो कुर्सी से उठा था। फिर अपना कोट उठाते बाहर निकलने ही लगा जब सोजीन दरवाजे पर दस्तक देती अंदर दाखिल हुई। सर, बांग्लादेश वाले क्लाइंट के असिस्टेंट ने मुझसे राब्ता किया था। उसने संजीदगी से खबरनामा जारी किया। क्यों? वो लापरवाही से कहते कुछ याद करते वापस अपने मेज़ पर आया। फिर एक दराज खोलकर कुछ टिटोला। वो आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। उनके साथ हुई हमारी डील ख़त्म हो चुकी है। अब कोई राब्ता मुमकिन नहीं। उसने कड़े तेवरों से बावर करवाया तो सोजीन हुक्कों की तरह उसे देखने लगी। मगर सर, कितना अरसा हुआ है तुम्हें इस पोस्ट पर? वो झटके से सीधा हुआ। सोजीन अच्छा खासा हड़बड़ाई। यही कोई 8 माह? सोजीन ने जल्दी से हिसाब लगाया। 8 माह में 2 सेमेस्टर मुकम्मल हो जाते हैं और तुम्हें अभी तक मेरी एक बात कही समझ नहीं आई। सॉरी सर। उसे अपने सॉरी कहने का जवाब नहीं समझ आ रहा था, मगर ये ज़रूर मालूम था कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट। यू शुड बी। वो उसे मज़ीद शर्मसार किए बाहर निकल गया। सोजीन कुड़का रह गई। बंदा पूछे, मैं कोई बचपन में आपके साथ खेलती रही हूँ जो मुझे आपके पल पल बदलते फैसलों का इदराक हो जाएगा। ऑफिस से बाहर निकलते उसकी धीमी बड़बड़ाहट जारी थी जब मुकाबिल ने उसकी दुहाइयों और बढ़ास में खलल पैदा किया था। मिस सोजीन, एस्प्रेसो तैयार है? वो लड़का मुअद्दब सा हाथ में मग थामे खड़ा था। हाँ, ला दो, बहुत ज़रूरत है मुझे इसकी। उसने झपटने के अंदाज में उसके हाथ से मग थामा। मगर ये तो बॉस के लिए है। उसे अपनी मेहनत के ज़ाया हो जाने का खौफ लाहक हुआ तो ज़ुबान अपने ही आप फिसल गई थी। बॉस दिखाई दे रहे हैं? वो जिस तरह बोली तो वो बेचारा पक हो गया। नहीं, मैं दिखाई दे रही हूँ? कड़े जतूनों से पूछा। मुकाबिल ठीक ठाक घबराया। हाँ। तो जो दिखाई देते हैं उनको मशरूब पेश करते हैं। मुकाबिल ने हौले से सर हिलाया। उसने जल्दबाजी में घूंट भरा और जुबान चलते ही उसे नानी क्या परनानी याद आ गई थी। तौबा, इतनी गर्म! ये भी इसकी नाकर्दा कसूर। पिछली बार आपने ठंडी हो जाने पर बेइज्जत किया था। ज़रा एथिक्स नहीं थे उस लड़के में। बहुत ही मुंह फट था। निकलो यहाँ से, शाबाश। उसे उसकी सफाई बिल्कुल पसंद न आई थी। खुदा किसी को ऐसा सड़ियल बॉस ना दे। खुदा बॉस को इस तरह की सेक्रेटरी से बचाए। दोनों अपनी जगह दुआ गो थे और एक्सप्रेसिव वाला सफर में था। खुदा खैर करे। जर्मनी के शहर कोलोन के बीचों बीच ये अजीम गौथिक तर्ज तामीर की निशानी सदियों की कहानी अपने स्याह पत्थरों में समेटे खड़ी थी। ये अजीम और शानदार कलीसियाई इमारत कोलोन कैथेड्रल दूर से ही अपने बुलंदों वाला मीनारों के साथ उफक को चीरता हुआ दिखाई दे रहा था। स्याह पत्थर की ये इमारत बादलों को छूती हुई महसूस हो रही थी। वो या किसी कदीम दास्तान का किला हो जो वक्त के हर तूफान के बावजूद अपनी जगह कायम रहा हो। मंजर यूं दिखाई दे रहा था जैसे सदियों के मारों की सांसें इस इमारत के पत्थरों में कैद हों। इसके 2 बुलंद मीनार आसमान की तरफ उठे थे, जैसे माजी के मुहाफिज आज अपनी जगह पहरा दे रहे। जो वो करीब बढ़ा उसके दरो दीवार पर बनी एक बारीक तराशी और नोकीले मेहराब अपनी नफासत से दिल में घर करती दिखाई दी। पत्थरों पर कुरिंदा फरिश्तों के मुजस्मे इस तरह कतार दर कतार खड़े दिखाई दे रहे थे जैसे सदियों से इस इमारत के मुहाफिज हों। हर सतून, हर नक्श, हर खमीदा मेहराब अपनी खामोश ज़बान में तारीख की सदाएं बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा था। कैथेड्रल के सामने का वसी मैदान सयाहों के हल्के शोर से भरा हुआ था, जिनमें एक वो भी शामिल था। मगर इस शोर में भी इमारत की वक़ार भरी खामोशी दिल पर गहरा असर डाल रही थी। उसने आसमान से निकलते सूरज को देखा, फिर इमारत को,
جس کے بلند شیشوں والی کھڑکیوں کے رنگین شیشوں سے چھن کر آتی اندرونی ہال میں نور کی ایسی کرنیں اتر رہی تھیں کہ پورا ہال چمک سے بھر گیا تھا۔ اس نے تاریخ پڑھی تھی، اسی لیے خود کو 13ویں صدی میں محسوس کیا۔ اسے اپنے گرد و پیش میں کاریگروں کی ہتھوڑیوں کی آوازیں گونجتی سنائی دی تھیں۔ پتھر تراشنے والوں کے چہرے پسینے اور محنت سے چمک رہے تھے۔ لکڑی کے بانسوں پر معمار چڑھے ہوئے محسوس ہوئے جو اپنے ہاتھوں سے ایسی محرابیں بنا رہے تھے جو آنے والے زمانوں کی بنیاد بننے والی تھی۔ وہ ہپنوٹائز ہوا۔ عرصے سے جرمنی میں رہنے کے باوجود بھی اس کا یہاں آنا نہ ہو سکا تھا، مگر آج بالآخر وہ شخصیت اسے یہاں پر بھی لے آئی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ مزید مسمرائز ہوتا، اس کے کندھوں پر کسی نے دستک دی۔ وہ مڑے بغیر بھی جانتا تھا کہ کون ہے۔ میری بات ماننے والی طبیعت کا کچھ زیادہ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ پلٹتے ہوئے شکوہ کناں ہوا تو محمود آقا نے آنکھیں سکیڑی۔ جسے کام ہوتا ہے وہی سفر طے کرتا ہے۔ مجھے نہیں، تمہیں مجھ سے کام تھا، انہوں نے ٹھیک ٹھاک جتایا۔ اسے بالکل پسند نہیں تھا اپنے سسرال، بھلا ایسے سخت انسان کس کو پسند ہوتے؟ چلو ادھر بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے ایک بینچ کی جانب اشارہ کیا تو وہ ان کے ہمراہ وہاں تک آیا تھا۔ کوٹ کے بٹن کھولتے وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ محمود آغا نے اسے گھوڑا، ذرا جو شرم ہو کہ پہلے بڑے کو بیٹھنے دیا۔ بے حد بدلحاظ تھا ان کا داماد۔ آپ نے زخرف کو کچھ بتایا ہے؟ اسے یقیناً مربت کا میم بھی معلوم نہیں تھا۔ ہاں، وہ اس کے برابر کچھ جگہ چھوڑے بیٹھے بولے تو حدید نے اپنا رخ ان کی جانب موڑا۔ کیا؟ کہ تم بھی اس طرح کے ڈرامے باز ہو؟ میں سنجیدہ ہوں اور میں لطیفے سنا رہا ہوں۔ جس سنجیدگی سے وہ بولے تھے حدید کو یقین تھا کہ وہ مذاق تو بالکل نہیں کر رہے۔ اسے اس کے حساب سے چلنے دیتے۔ اس کا رخ واپس کیتھیڈرل کی جانب ہو گیا، مگر دماغ اب کسی اور جانب تھا۔ تم اس کا حساب چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ وہ رچرڈ قابل اعتبار تو ہے نا؟ ان کے لہجے میں تشویش تھی۔ کوئی انسان قابل اعتبار نہیں ہوتا، ہمیں اسے اپنے حساب سے چلانے کے لیے اس کی کمزوریوں سے کھیلنا پڑتا ہے۔ وہ بولا تو لہجے میں تفاقی کے ساتھ بے بسی بھی تھی۔ وہ ایسا تو نہیں بننا چاہتا تھا، اسے تو اپنے بابا کی طرح ایک استاد بننا تھا، لیکن وقت نے جو اسے بنا دیا تھا وہ بھی ضروری تھا۔ یہ دنیا اسی اصول سے چلتی ہے، خود کو آباد رکھنے کے لیے دوسرے کو برباد کر دو۔ اور کیا ہے اس کی کمزوری؟ ان کا بھاری لہجہ پرکھنے والا تھا۔ حدید نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ یہ تو میں آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ وہ واپس چہرہ سامنے کی طرف مڑ گیا تھا۔ دوسروں کی کمزوریوں سے کھیلنے والے کو اپنی کمزوریوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ وہ کچھ جتانا چاہتے تھے۔ بابر کرواتے انداز میں تنبیہ بھی شامل تھی۔ میری کمزوری نہیں ہے، میرے باپ کے قتل نے مجھ سے ساری کمزوریاں چھین لیں۔ سرد لہجے میں واضح سختی تھی۔ محمود آغا کو شرمندگی نے آن گھیرا۔ مجھے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے؟ تمہیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے؟ جسے آپ میری کمزوری سمجھ رہے ہیں وہی میری طاقت ہے۔ وہ ان کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ اتنا یقین ہے اس پر؟ سوال تھا یا اندازہ؟ اسے معلوم نہ ہو سکا۔ مجھے اپنی محبت پر یقین ہے۔ تمہیں اس چہرے سے محبت کیسے ہو گئی حدید؟ انہیں یہ سوال ہمیشہ ستاتا تھا۔ اس بات کا جواب میرے پاس بھی نہیں، قدرے بے بسی سے کہتے اس نے کندھے اچکائے، پھر بینچ سے اٹھ کر کوٹ کے بٹن بند کیے۔ اسے جاتا دیکھ انہیں اچنبھا ہوا۔ کہاں چل دیے؟ وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ حدید کا قد ان سے کچھ اونچا تھا۔ فارغ تو نہیں ہوں، 100 کام ہوتے ہیں۔ بدتمیز، تمہاری بیوی کے باپ کا بھی باپ ہوں تو میرے باپ بنیں گے کیا؟ ماتھے پر بل ڈالے اس نے کسی قدر بے رحمی سے کہا۔ تمہارا باپ بن جاتا مگر ہمت نہیں پڑتی۔ اتنا ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں جذبات کی رو میں آتا دیکھ وہ اکتا کر انہیں ٹوک گیا تھا۔ وہ دائیں جانب کو بڑھنے لگا جب محمود آغا نے اسے پکارا۔ حدید، وہ رک گیا مگر پلٹا نہیں۔ وہ آدم کی بیٹی ہے، اسے پہلے یہ یاد رکھنا کہ وہ عائشہ کی بیٹی ہے۔ اس کے حواس ہمسا میں ایک لہر دوڑی تھی۔ مٹھی بند کر کے کھولتے اس نے خود کو پرسکون کیا، پھر رخ موڑا۔ اپنی سیاہ آنکھوں سے پھوٹتی روشنی ان کے بوڑھے چہرے پر نقش کی۔ وہ میری بیوی ہے، میرے لیے یہ حوالہ ہی کافی ہے۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتے وہ پلٹ گیا تھا۔ محمود آقا بینچ پر ٹھہر گئے۔ اس کے فون پر میسج کا نوٹیفیکیشن ابھرا تھا۔ عفان کے نمبر سے موصول ہونے والے پیغام میں شکوہ تھا۔ وہ اس کی بھیجی لوکیشن پر نہیں پہنچی تھی۔ کنزا، اٹس ناٹ فیئر۔ ساتھ ہی وہ تصویر ابھری جس میں ایک خوبصورت کیک اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔ ارد گرد کی سجاوٹ عفان کی محنت کی داستان سنا رہی تھی۔ اسے افسوس ہوا۔ اس نے فوراً کال ملائی۔ عفان نے کال نہیں اٹھائی۔ وہ جانتی تھی وہ ناراض ہو چکا ہے۔
حدید اور برہان میں الجھتے وہ عفان کو نظر انداز کر گئی تھی۔ اس نے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور قرات کی طرف بڑھی جب پشتے ابراہیم کی آواز ابھری، کہاں جا رہی ہو؟ عموماً وہ ایسے سوالات کم ہی کرتے تھے، مگر فی الحال انہیں اس سے ایک درخواست کرنی تھی۔ عفان سے ملنے؟ خیریت تو ہے؟ جی سب ٹھیک ہے۔ وہ جلد بازی میں باہر جانے لگی جب ابراہیم نے دوبارہ پکارا، کنزا؟ جی بول جی۔ پھر بابا کے تاثرات دیکھ کر اس کے دماغ میں پہلا خیال ہی آیا کہ وہ کچھ کہنے کے متمنی ہے۔ وہ ان کے قریب ہوئی۔ کیا کہنا ہے بابا؟ وہ ان کی بیٹی تھی، انہیں پڑھ سکتی تھی۔ تم اسے سمجھا سکتی ہو، اسے مراد کو ایک موقع دینا چاہیے۔ تو یہ بات تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ ایک بات بتائیں بابا۔ اسے ایک الجھن درپیش تھی جو تو جواب کی چاہتی۔ ابراہیم نے اسے بولنے کا اشارہ کیا تو اس نے سوال سامنے رکھا، کیا واقعی راحت آنٹی سے نکاح مجبوری اور حکمت عملی کے پیش نظر کیا گیا تھا؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ میرے لگنے یا لگنے سے تو فرق نہیں پڑتا، عفان کی رائے اہم ہے۔ اسے کچھ تو ایسا محسوس ہوا ہے جو وہ اتنا بے پڑ چکا ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں وہ کبھی ایسا نہیں کرتا۔ اسے انسیکیورٹی ہوئی ہے۔ کسی عورت کو ماں کی جگہ دینا بے حد تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ سچ کہوں تو اگر آپ بھی اس عمر میں دوسری شادی کر لیتے تو میرا بھی کچھ ایسا ہی رویہ ہوتا، خاص طور پر جیسے عفان کو لا علم رکھا گیا۔ مہینوں بعد اسے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا باپ شادی کر چکا ہے۔ اس پر تو قیامت ٹوٹی ہے۔ وہ عفان کی حمایتی تھی، یا شاید وہ عفان کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھ چکی تھی، اسی لیے اتنی پیچیدگی سے جائزہ لے رہی تھی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، میں اتفاق رائے رکھتا ہوں، مراد کو اسے اعتماد میں لے کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا، مگر سب بہت اچانک ہوا۔ انہیں بیٹی کے تجزیے سے اختلاف نہ تھا، مگر بھائی اذیت میں تھا اور خون تو پھر خون ہی ہوتا ہے۔ لیکن عفان کو فوری تو اس سب کا معلوم نہیں ہوا تھا، وہ سرسے میں تو اپنی حمایت کر سکتے تھے۔ کنزا ہنوز اپنے مدعے پر قائم تھی۔ ابراہیم خاموش ہو گئے۔ دیکھیں بابا، وہ آپ کے بھائی ہیں اور آپ کو عزیز ہیں، مگر عفان میرا کزن ہے، میرا دوست ہے۔ میں اسے صرف سمجھا سکتی ہوں، قائل کرنے کی کوشش بھی کر سکتی ہوں، مگر جو خلیج ان کے درمیان ہے اس کو پر نہیں کر سکتی۔ چچا جان کو خود اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ افسوس بھری سانس بھرتے باہر چلی گئی۔ ابراہیم کے ماتھے پر پرسوچ لکیریں اتری، اور پھر اسی مقام پر تھا جہاں پر سلسلہ شروع ہوا تھا، مگر اب ایک خاص اور واضح تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ زخرف کو گارڈ کرنے کے بجائے وہ رجا کو دیکھنے لگا تھا۔ کیوں؟ کیسے؟ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کی یونیورسٹی بلکہ خصوصی طور پر ڈپارٹمنٹ میں کھڑا اس کا منتظر تھا جب وہ منظر نامے پر ابھری۔ اس نے سیاہ بیگی جینس کے ساتھ ہلکی آسمانی شرٹ پہن رکھی تھی۔ گہرے نیلے رنگ کی جیکٹ کی زپ کھلی ہوئی تھی، چہرے کے سامنے کی جانب سے بالوں کو گل ڈالے ہوئے تھے جبکہ باقی بال سیدھے تھے۔ ناک پر ایک خوبصورت فریم ٹکایا ہوا تھا۔ چہرے پر میک اپ تھا یا نہیں زید اس کا اندازہ نہیں لگا پایا۔ خاصا چرچا ہوگا اس کا، اس نے خود کلامی کی۔ رجا کے زیب تن کپڑے ہی اس کی عمارت کا بتا دے رہے تھے۔ یہ لڑکی مجھے واقعی کنگال کر دے گی، جانے وہ کون سے خواب دیکھنے لگا تھا جب اسی عمارت جھلکاتی لڑکی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ تم پھر یہاں کیا کرے ہو میری یونیورسٹی میں؟ کڑے چتونوں سے کہتے اس نے ناک پر دھرا چشمہ درست کیا جو دھوپ کی کرنوں کے باعث کچھ سیاہ ہو چکا تھا۔ اسے اس کی آنکھوں کا رنگ دکھائی نہ پڑتا تھا۔ بس کسی امیر باپ کی اکلوتی بیٹی تلاش کر رہا تھا۔ آپ کی نظر میں ہے کوئی؟ وہ تو یوں مخاطب تھا جیسے وہ بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر ساری یونیورسٹی گھومے گی اور کہے گی، یہ دیکھو 25-30 لڑکیاں ہیں تمہاری توقعات پر پوری اترتی ہوئی، چن لو اپنے لیے ان میں سے۔ تم میرے ساتھ فلرٹ کر رہے ہو؟ کیوں؟ کیا آپ میں ہیں ایسی خصوصیات؟ اس کے انداز پر شرارت کا پہلو نمایاں تھا، مگر رجا کہاں محسوس کر پائی۔ ہاں، یہ سب تو میری ہی خصوصیات ہیں۔ وہ اکلوتی تھی، امیر باپ کی بیٹی تھی۔ شک واضح طور پر ہو گیا تھا۔ یقین کی مہر تو خود ہی ثبت کر دی۔ زید نے اپنے کہکے کو بمشکل ضبط کیا۔ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ کرنل صاحب کی اولاد تھی۔ مطلب آپ مجھے پرپوز کر رہی ہیں؟ وہ جس برجستگی سے بولا رجا سٹپٹا کر رہ گئی۔ میں تمہیں پاگل دکھتی ہوں؟ دکھتی تو نہیں ہے مگر ہے ضرور، اس کا پورا یقین ہے۔ وہ غالباً پٹنے کا مصمم ارادہ کر کے بیٹھا تھا۔ تم؟ رجا نے مٹھیاں بیچ کر خود پر ضبط کیا۔ یار میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، تو آپ ہی کہا کرے نا۔ تم مجھے کچھ نہ کہو، چلو جہاں سے۔ اس کا بیگ کندھے سے ڈھلکا تھا جس سے اس نے فوراً واپس کندھے پر منتقل کیا۔ ایک تو وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر لانے سے سخت بیزار تھی،
اس نے فلرٹی انسان کو چھوڑتے کلاس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ آج اس کے گروپ کی پریزنٹیشن تھی، وہ دیر نہیں کر سکتی تھی۔ ارے ارے، کیا یہ یونیورسٹی آپ کے والد محترم نے خرید لی ہے؟ وہ پھر سے اس کے راستے میں آیا۔ ہیں، یہ کب ہوا؟ وہ واقعی تھم کر سوچنے لگی۔ اس کا دماغ فی الحال صرف اپنے گریڈز پر تھا، اسی لیے وہ اس کی شرارت نہیں سمجھ پائی تھی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ چہرے سے تو بالکل ہی بیوقوف نہیں لگتی، مگر در حقیقت ہیں ضرور۔ اس نے گردن کو اوپر نیچے ہلاتے اپنے خیال کی تصدیق کی تو رجا کے چہرے پر غصہ جھلکا۔ اب ایک اور بار مجھے کوئی فضول لقب دیا تو اچھا نہیں ہوگا، انگلی اٹھا کر کہتے اس کے لہجے میں خاصی سختی ابھری تھی، مگر سامنے زید تھا۔ یہی رجا کے لیے سانح عظیم تھا۔ آپ القاب والے کام بھی کریں اور میں معصوم لقب بھی نہ دوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تم ایک نمبر کے گنڈے ہو۔ گنڈا نہیں، غنڈہ ہوتا ہے، غین سے غنڈہ، عین غین والا غین۔ اس نے نقلی پاکستانی کی اردو درست کی تو اسے اپنی غلطی کی نشاندہی پر مزید طیش آیا تھا۔ اپنے حروف تہجی اپنے پاس رکھو اور زیادہ پروفیسر بننے کی ضرورت نہیں۔ آئیں، میں کیوں بننے لگا پروفیسر؟ لیگل ایڈوائزر ہی ٹھیک ہوں۔ دماغ میں فوری ایک منظر سا ابھرا تھا۔ وہ زید نائک بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے اور ان کے کلاس ٹیسٹ چیک کرتے کرتے تقریباً پاگل ہونے کے دہانے پر تھا۔ اس نے فوراً جھرجھری لی، لا حول ولا قوت۔ دیکھا، جھوٹے بھی ہو، اس دن کہہ رہے تھے غریب ہو، اخبار بیچتے ہو۔ اس نے شرم کا احساس دلانے کی ناکام کوشش کی۔ اور آپ نے یقین بھی کر لیا؟ صدقے جاؤں۔ اس کی معصومیت پر دل سے مسکرایا۔ تم فی الحال میرے ڈپارٹمنٹ سے باہر جاؤ، پلیز کہیں۔ بے وقوف فرمائش تو ایسے کر رہا تھا جیسے وہ اسے عزت دینے کی خواہاں تھی۔ بھاڑ میں جاؤ۔ وہ اس کی دائیں جانب سے گزر کر آگے بڑھی، جب اس کے کان کے قریب جھک کر بولا، آپ کے ڈپارٹمنٹ کے باہر جہنم ہے کیا؟ اتنے قریب سے اس کی آواز سنتے وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ ہٹو ورنہ یہ تمہارے سر پر دے ماروں گی۔ لیپ ٹاپ والا بھاری بیگ کندھے سے اتار کر اس نے خاصی معقول دھمکی دی۔ یار، آپ کو مجھ پر اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ وہ اچانک ہی بیچارگی سے بولا تو رجا نے آنکھیں سکوڑ کر دیکھا۔ تم مجھے کورین ڈرامہ کا وہ کردار لگتے ہو جو مجھے بالکل نہیں پسند۔ کون سا کردار؟ اسے واقعی اب جاننا تھا، مگر وہ اسے نظر انداز کیے کلاس کے اندر بڑھ گئی تھی۔ یار بتا تو دے کون سا کردار؟ وہ اس کی پشت پر ہلکا سا بڑبڑایا، پھر بوٹ سے زمین پر ٹھوکر مار دی۔ جانے وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی، جانے زید کو اتنا فرق کیوں پڑ رہا تھا۔ دن کے اس پہر جب ظہر قضا ہوئی تو بادلوں میں چھپے سورج نے بھی جھلک دکھانے کی ٹھان لی تھی۔ اوپن ایئر ریسٹورینٹ کی اوپری منزل پر سجی میزوں میں سے ایک پر نازش اور عائشہ آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ سلسلہ کلام جاری و ساری تھا۔ دونوں کے چہروں پر شادابی جھلک رہی تھی۔ دھوپ کی ہلکی سی تمازت بھی نازش کے چہرے پر عکس دکھا رہی تھی، جبکہ عائشہ کی پشت پر ہی کرنیں تھم رہی تھیں۔ گفتگو کے دوران کھانے کا دور بھی جاری رہا۔ بیف اسٹیک کو کانٹے میں پھنسا کر وہ منہ میں ڈالنے کے قریب تھی جب ایک جانے پہچانے چہرے کو اپنے قریب بڑھتے دیکھ کر ان کے ہاتھ وہیں ساکت ہو گئے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، ان کے الفاظ بھی گم گشتہ ہو گئے تھے۔ عائشہ نے اس کے حیرت زدہ تاثرات پر رخ موڑے اپنی پشت کی جانب دیکھا جہاں سے ہدی چلا رہا تھا۔ انہیں اپنی جانب دیکھتا پا کر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سجائے سر کو خم دیا۔ عائشہ نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا جو ان کے پاس آ کر رکا، پھر ایک عزت بھری نگاہ ان پر ڈال کر ان کے حجاب سے ڈھکے سر پر بوسہ دیا۔ وہ اندر سے سرشار ہوئیں۔ اس نے نازش کو سلام کیا تو وہ ہڑبڑائیں۔ عائشہ، یہ اس کا چہرہ تو کیا یہ پروفیسر؟ وہ ان تک اپنے خیالات پہنچانے سے قاصر تھیں، ایسی کوئی کشمکش بھری کیفیت ہو گئی تھی۔ تم درست سوچ رہی ہو۔ انہوں نے سر کو ہلا کر ان کے اندازے پر یقین کی مہر ثبت کی۔ نازش کے چہرے پر ناسمجھی ابھری۔ یہ حدید ہے، حدید لقمان عالم، میرا بیٹا، میرا داماد۔ انہوں نے اپنے کندھے پر موجود اس کا ہاتھ تھام کر پرشفیق لہجے میں اس کا تعارف کروایا تو نازش کا سر بے اختیار ہی نفی میں ہلا۔ آخر یہ کیا معمہ تھا؟ یہ کچھ زیادہ ہی شوق نہیں ہو گئی؟ ان کے چہرے پر الجھے تاثرات دیکھ کر حدیث شریر انداز میں بولا تھا۔ تو جہاں نازش نے اپنا اد کھلا منہ بند کیا، وہیں عائشہ نے اس کے بازو پر چپت لگائی۔ نور کی شادی ہو گئی، وہ بھی پروفیسر کے بیٹے سے؟ یقین کرنا اس حد تک مشکل امر ثابت ہو رہا تھا کہ ان کا سر مسلسل نفی میں ہلتا جا رہا تھا۔ البتہ منہ اب بند تھا۔ موم، آپ اپنی دوست کو اس صدمے سے باہر نکالیں۔ میں تو میٹنگ کے سلسلے میں یہاں آیا تھا، آپ کو دیکھا تو ملنے چلا آیا۔ خیر، میں کلائنٹ سے مل رہا ہوں، وہ انتظار کر رہا ہے۔ عائشہ نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔
حدید پلٹ گیا۔ نازش نے اسے دور جاتا دیکھا۔ یہ سب کیا تھا عائشہ؟ وہ مکمل طور پر ان سے مخاطب تھی۔ حقیقت؟ تم پروفیسر کے بیٹے سے رابطے میں تھی؟ ہاں۔ کب؟ مطلب پروفیسر کے مرڈر کے بعد کب؟ تشویش اور تجسس بیک وقت ظاہر ہوئے جب اسے جیل بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے لب کاٹتے جواب دیا تو نادش کے ہاتھ میں موجود کانٹا زمین پوس ہوا۔ واٹ؟ تم کہہ رہی ہو کہ یہ لڑکا جیل کاٹ کر آیا ہے؟ لڑکا تو نہ کہو، خیر سے 34 سال کا بھرپور مرد ہے۔ سچ شکر کہ اس 34 سالہ مرد نے سنا نہیں، ورنہ اپنی عمر گنواتا اور خود کو مرد کہلوانا نہیں بھولتا۔ میں بھی بہت سنجیدہ بات کر رہی ہوں۔ جیل کے سلسلے میں اس پر الزام لگایا گیا تھا۔ کیسا الزام؟ وقت کا چکر گھوم کر ماضی کے اوراق الٹانے لگا۔ لقمان عالم کو دفنائے 1 ماہ بیت چکا تھا۔ وہ تمام لوگ جو اس کے باپ کی موجودگی میں اس کے صدقے واری جاتے تھے، وہ سب رشتے، وہ کھوکھلے تعلقات سب فنا ہو چکے تھے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے صبر کا درس دینے تک سب دکھاوا کرنے کی حد تک تھے۔ اس کے بعد وہ تیز لگام دنیا میں آگے بڑھ گئے تھے۔ پیچھے تو وہ رہ گیا جو ابھی صرف ایک ٹین ایجر تھا، جس نے پوری عمر صرف باپ پر انحصار کیا تھا، مگر باپ کی موت کے کچھ روز بعد ہی اس کے گھر پر قبضہ ہو چکا تھا۔ آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ سغرا بھی بیمار ہو کر اپنے گھر پڑی تھی۔ ہمسائیوں نے 2-4 بار خبر گیری کر کے فرض ادا کر دیا، کیونکہ حقوق تو لوگوں کو صرف لینے ہی آتے ہیں، لیکن جب ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو سب آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ تنہا اور خوفزدہ رہتے، روتے کراتے، چیختے چلاتے، وہ اپنے خسارے پر بار بار تڑپتا تھا۔ اس نے بہت چھوٹی عمر میں لوگوں کا وہ بھیانک چہرہ دیکھ لیا تھا جو باقی پوری عمر اسے یاد رہنے والا تھا۔ ایک وقت تھا جب اس کے کلاس فیلوز اس کے اکلوتے ہونے پر اسے خوش قسمت گردانتے تھے۔ آج وہ اپنے اکلوتے ہونے کا عذاب بھگت رہا تھا۔ کاش اس کا کوئی بہن بھائی ہوتا، کوئی تو ہوتا۔ اس نے عائشہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ بھی ممکن نہ ہو سکا۔ حیرت تو یہ تھی کہ عائشہ یا آدم میں سے کسی نے بھی اس سے رابطہ نہیں کیا، حالانکہ آخری ایام میں ان سے ملنا جلنا زیادہ تھا۔ دوست کے نام پر شاید کوئی بھی نہیں تھا۔ کندھے پر بیگ لٹکائے اور زمین پر نگاہیں جمائے وہ چلتا جا رہا تھا۔ آنکھیں نم تھیں، ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ آج کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے اس کی التجاؤں کو نظر انداز کیے اسے اس کے گھر اپنے ہی گھر سے باہر نکال پھینکا تھا۔ لوگ ہائے ہائے کرتے واپس اپنے گھروں میں چلے گئے، لیکن اس کے پاس اب کوئی گھر نہیں بچا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا، گرتا پھر اٹھتا۔ اس رختے سفر میں وہ کئی بار چھلنی ہوا۔ دل تھا جو خون کے آنسو رو رہا تھا، ذہن تھا جو کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ لڑکھڑاتے اور گرتے پڑتے دفعتاً وہ ایک گاڑی سے ٹکرایا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص بھاگ کر اس کے پاس آیا، جو کئی دنوں کی بھوک پیاس کا شکار بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس شخص نے اسے اس کے بیگ سمیت اٹھایا اور گاڑی میں ڈالا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر تکلیف کا احساس شدید تھا۔ حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، زبان پر صرف باپ کا نام تھا۔ جب وہ ہوش میں لوٹا تو پولیس اسٹیشن میں تھا۔ ہڑبڑا کر اٹھا تو سر گھوم گیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھانا چاہا مگر ناکامی ہوئی۔ اسے اپنا ہاتھ سن پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور سر کے قریب لے جا کر چھوا تو ہاتھ پر کچھ کھردرا سا محسوس ہوا۔ غالباً اس کے سر کو پٹی سے باندھا گیا تھا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولتے بصارت استعمال کرنی چاہی مگر دھندلاہٹ شدید تھی۔ اس نے آنکھیں واپس بند کر لی۔ اس سے قبل کہ وہ واپس اس سخت جگہ پر بے ہوش ہوتا، کسی نے بڑی بے رحمی سے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ آنکھیں کھول۔ مقابل کے انداز میں واضح سرد پن تھا۔ حدید نے تڑپ کر آنکھیں کھولی۔ اس بار دھندلاہٹ کچھ کم تھی۔ اس کے سامنے کھڑا وہ شخص پولیس کے یونیفارم کو پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر چھائے کرخ تاثرات دیکھ کر حدید کو وحشت نے آن گھیرا۔ پولیس؟ ہاں، اسے پولیس سے خوف آتا تھا۔ وہ شروع سے ہی ان کی وردی میں ملبوس لوگوں سے خوفزدہ ہو جاتا۔ اسے ان کو دیکھ کر الجھن اور وحشت ہوتی تھی۔ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ اس نے سخت بینچ سے اٹھنے کی کوشش کرتے اٹکتے ہوئے جملہ مکمل کیا تھا۔ تبلیغ کر رہا ہے۔ مقابل نے طنز کرتے اسے حقارت سے دیکھا۔ مجھے جانا ہے۔ اس نے خود کو قدموں پر جماتے بھاگ جانا چاہا۔ جائے گا تو تب جب ہم تجھے جانے دیں گے۔ مجھے نہیں رکنا یہاں۔ وہ سہم گیا کیونکہ مقابل کا ہاتھ اس کی بیلٹ تک گیا تھا۔ اس کی نظر میں پولیس کا امیج شروع سے ہی خراب تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ وہی ہوگا جس سے وہ ڈر رہا تھا۔ وہ اسے سزا دیں گے مگر کس چیز کی؟ اس نے کون سا جرم کیا تھا؟ تیرا تو باپ بھی رکے گا، مقابل کھڑے شخص کے پیچھے کرسی پر بیٹھے شخص نے جتایا تو حدید نے ایک نظر ان پر ڈالی۔ جو شخص بنا وردی کے تھا، اس کے چہرے پر ماسک تھا۔ میرے بابا کو کچھ نہ کہو۔ وہ ملتجی ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اٹکے کئی آنسو ایک ساتھ باہر نکلے۔ چل تیری بات مان لیتے ہیں، پر تجھے کچھ نہ کہنے کی گارنٹی نہیں لے سکتے۔
وہ مفاہمتی انداز میں گویا ہوا، لیکن اس کی آخری بات پر سراسیمگی کی کیفیت سے گزرتے حدید نے اپنے قدموں کے پاس پڑا اپنا بیگ اٹھایا اور جانے لگا کہ اس باوردی پولیس والے نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ اس کی کمر شدت سے بینچ سے لگی تھی۔ وہ دوہرا ہو گیا۔ تکلیف کی انتہا تھی۔ اسے اپنا پورا جسم دکھتا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنی سی عمر میں دھندا کرتے شرم نہیں آتی، بے غیرت! وہ غلیظ گالیاں بکنے لگا تھا۔ ساتھ ہی بھاری بوٹ والا پیر اس کے پہلے سے زخمی کمر پر لگا تو وہ تڑپ اٹھا۔ اس کے لبوں سے سسکاری بلند ہوئی تھی۔ مقابل موجود دونوں موجود یقیناً رحم نام کے لفظ سے بھی واقف نہیں تھے، ورنہ ایک بچے کو بنا جرم یوں پیٹتے ان کا دل کانپ جاتا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے صفائی دینی چاہی۔ بائیں ہاتھ کو پیٹ تک لے جاتے اس نے تکلیف کے زیر اثر آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ کمر کے حصے کو چھوتے اس کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ اسے لگا اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ حادثے کے وقت وہ کمر کے بل سڑک پر گرا تھا اور ابھی دوبارہ کمر پر بجنے والا بینچ اور بھاری بوٹ اس پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ ہر مجرم یہی کہتا ہے، اپنی عمر کے لڑکوں کو نشے پر لگاتا ہے، پھر ان میں نشہ سپلائی بھی کرتا ہے۔ واہ بھئی، کیا کہنے! شکل سے تو دیکھ کتنا معصوم لگتا ہے۔ سر، ان کی یہی معصوم شکل ہی تو ان کا دھندا چمکاتی ہے۔ پچھلے دروازے سے برآمد ہونے والے کانسٹیبل نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ کون سا نشہ؟ میں کوئی نشہ نہیں کرتا۔ درد کی شدت میں بلبلانے کے باوجود وہ خود کو بری الذمہ قرار دینے کے لیے آخری حد تک اپنا ضبط آزما رہا تھا۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ کانسٹیبل نے اس کے پاس گرا بیگ اٹھا کر کھولا اور پھر جس میں کثیر تعداد میں ڈرگس موجود تھی۔ یہ میرا بیگ نہیں ہے۔ حیرت سے پھٹی آنکھوں میں بے یقینی کے واضح نشانات موجود تھے۔ کیسے تیرا بیگ نہیں؟ تیرے پاس سے ملا ہے۔ یہ میرا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، یہ میرا نہیں ہے، نہیں ہے یہ۔ اس کے وقی الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے جب کانسٹیبل نے اس کے چہرے پر مکہ مارا۔ آواز نیچی رکھ، تیرے باپ کے نوکر نہیں ہم۔ اس کا سر زور سے بینچ سے ٹکرایا اور اگلے ہی لمحے کچھ پل میں وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ عائشہ خاموش ہوئی تو نازش نے اپنا کب سے رکا ہوا سانس بحال کیا۔ پھر عائشہ کو دیکھا جس کی آنکھیں سرخ پڑ چکی تھیں، البتہ آنسوؤں پر کمال کا بند باندھا ہوا تھا۔ کوئی اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں انسان نما جانوروں کے ظلم پر افسوس ہوا تھا۔ یہ دنیا ہے نازش، یہاں بے رحمی کی ہی انتہا ہے۔ ایسے لوگ انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں۔ کوئی یتیم بچے کے ساتھ ایسا ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے؟ کب سے ضبط کیے آنسو بہہ گئے تھے۔ ایک معصوم بچے کے ساتھ ہونے والے ظلم کو سن کر ہی ان کا کلیجہ پھٹ گیا تھا۔ جانے اس بچے نے یہ سب برداشت کیسے کیا؟ میرے حدید نے بہت کچھ برداشت کیا ہے نازش۔ تم دعا کرنا کہ اللہ اسے ہر خوشی دے۔ وہ نمی سے بھرپور زخمی آنکھوں میں یہ آسیس لیے ملتجی ہوں۔ آمین۔ اسی وقت ویٹر ان کے قریب آ کر رکا۔ میم، یہ آپ کے بقایا پیسے۔ مگر ہم میں سے تو کسی نے بل پے نہیں کیا۔ بقایا پیسے کہاں سے آ گئے؟ آپ کا بل پے ہو چکا ہے۔ کس نے پے کیا؟ نازش سوالیہ ہوں۔ کون کر سکتا ہے سوائے حدید کے؟ عائشہ نے مسکرا کر کہتے اپنا رخ ویٹر کی جانب موڑا۔ یہ پیسے آپ رکھ لیں۔ اتنے پیسے دیکھ کر ویٹر کی آنکھوں میں چمک اتر آئی تھی۔ شکریہ میم۔ ویٹر چلا گیا۔ ہی از اے جینٹل مین۔ نازش بے ساختہ توصیفی انداز میں بولیں تو عائشہ کی آنکھیں بھی مسکرائیں۔ کچھ لمحات قبل والی سرخی قدرے کم ہو چکی تھی۔ تم ابھی اسے جانتی نہیں ہو نازش۔ جو اسے جان جاتا ہے وہ اس کا معترف ہو جاتا ہے۔ ان کے لہجے میں ڈھیروں مان اترا تھا۔ نازش نے ان کی آنکھوں میں نادیدہ چمک اترتی دیکھی۔ پروفیسر کا بیٹا ہے، ان جیسا ہی ہوگا۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا کہ وہ ایک عظیم شخص کا بیٹا ہے۔ مگر اس ہوائیں ان کو چھو کر گزری مگر اس عظیم عورت کے دل کا حال جاننے سے قاصر تھیں۔ بھلا خدا کے علاوہ کوئی کسی کے دل کا حال کیسے جان سکتا ہے؟ ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد اسے کچھ بہتر محسوس ہوا، ورنہ عائشہ پر کیا جانے والا بلائنڈ اٹیک اسے ملامت کرنے لگا تھا۔ اس کے پاس کسی عمل کا کوئی خاص جواز نہیں ہوتا تھا۔ شاید وہ سائیکو تھا۔ دانیال کمال کے فون پر اس نے گردن سے ٹاول نکال کر باہر کیا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ انہوں نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ برہان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، مگر نافہمی گنوانا تو لازم تھا نا۔ کیا ہوا دادا جان؟ اتنی لا علمی پر دانیال کمال بھی مسکرا دیے تھے، مگر فخریہ جتاتی مسکراہٹ۔ کمیٹی تمہیں چیئرمین بنانا چاہتی ہے۔ نہ انہوں نے دھماکہ کیا تھا نہ اسے دھماکہ لگا تھا۔ واٹ؟ یوں مت شو کرو کہ جیسے تم لا علم ہو۔
انہوں نے مصنوعی سرزش کی۔ مجھے سچ میں شوق لگا ہے۔ اس نے اپنے تئیں پھر رد کیا۔ جملے کی ادائیگی ہونے کے بعد شاطر مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو اپنی حراست میں لیا۔ کچھ دن پرانا منظر اس کے ذہن کی پرتوں میں ابھرا۔ وہ کمیٹی کے چیئرمین کے پینٹ ہاؤس میں بیٹھا تھا، اعلیٰ تزئین اور آرائش سے مزین عمارت کا منہ بولتا ثبوت، مگر اسے متاثر کرنے کے لیے بالکل کردار ادا نہ کرتے ہوئے۔ اس کا مکمل دھیان چیئرمین کی جانب تھا، جس کے ساتھ اس کا لاڈلا ممبر بھی مراجبان تھا۔ برہان کے ساتھ آیا ایک شخص ایک جانب کھڑا تھا۔ کچھ فاصلے پر چند گارڈز موجود تھے، مگر وہ برہان کی حفاظت کے لیے نہیں تھے۔ برہان کو ایسے سہاروں کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں؟ اس نے سامنے رکھی چیئر پر موجود حرام شراب پر ایک سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے سنجیدہ تاثرات سے الفاظ ادا کیے۔ وہ الفاظ جس کا نہ سر تھا نہ پیر، مقابل نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ آپ چیئرمین کے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں نا، اور مجھے اس مقام کا اہل قرار دے رہے ہیں؟ اس نے وضاحت کی۔ آکسفورڈ شوز والے پیر بڑی فرصت سے ہل رہے تھے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر برہان بیٹا اس جگہ کا مالک معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے انداز میں ہی عمارت جھلکتی تھی۔ بلا شبہ وہ اپنے چہرے اور انداز سے کسی شاہی گھرانے کا فرد معلوم ہوتا۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ چیئرمین نے خود پر قابو پاتے ایک چٹاک بھر کے نفوس کو دیکھا، جس کی عمر اس کے تجربے سے بھی کم تھی۔ کریں گے نہیں، آپ تو کر چکے ہیں۔ اس نے پاس کھڑے شخص کو اشارہ کیا تو اس نے کچھ کاغذات ان کے سامنے میز پر رکھے، پھر خود پیچھے ہٹ گیا۔ چیئرمین نے تجسس سے تحریر پڑھی اور ان کا دماغ پھگ سے اڑا۔ یہ کیا ہے؟ چیئرمین کی واضح ہکلاہٹ پر برہان خاصا محظوظ ہوا۔ اسے لوگوں کو تنگ کر کے مزہ آتا تھا۔ یہ دستخط آپ کے ہیں؟ اس نے سوال ہی نہیں پوچھا تھا۔ اس کا احساس لاڈلے ممبر کو سب سے پہلے ہوا۔ لیکن میں نے یہ نہیں کیے، وہ نفی میں سر ہلاتے بڑبڑایا۔ آنکھیں ہنوز پھٹی کی پھٹی تھیں۔ گڑبڑی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ اوہ ہاں، یاد آیا، یہ تو آپ کی بیٹی کی عمر کی اس بیوی نے کیے ہیں نا، جس سے آپ کا ناجائز تعلق تھا۔ اور ہاں، یہ پینسل کا نشان تو میں بھول ہی گیا، یہ آپ کی اسی ناجائز نشانی نے غلطی سے نشان چھوڑ دیا۔ انتہائی تمسخر آمیز لہجے میں کہتے اس نے جس طرز سے حقیقت آشکار کی تھی، چیئرمین کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ انہیں واقعی اس نئے آئے حریف سے اس شے کی امید تک نہ تھی۔ آپ کو ایسا لگا؟ اس بار چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، اور سکون، ہاں سکون تو برہان کمال کا خاصا تھا۔ تم اچھا نہیں کر رہے۔ اپنے کالے کرتوت عیاں ہونے پر تڑپتے پھڑکتے چیئرمین کو دیکھ برہان زیر لب مسکرایا۔ اچھا تو آپ نہیں کر رہے؟ بھلا جوان ٹیلنٹ کو پسے پش ڈالنا کہاں کا انصاف ہے؟ وہ معصومیت کے تمام ریکارڈ پاس کرتے ہوئے بولا۔ اس کے ماتحت کھڑے شخص کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اس کا بہت سمجھ میں آنے والی چیز ہی نہیں تھا۔ پل میں تولا پل میں ماشا تھا برہان کمال۔ کیا چاہتے ہو؟ لاڈلے ممبر نے اسے سنجیدگی سے پوچھا۔ چیئرمین تو حق تک تھا۔ میں تو جو چاہتا ہوں وہ کر لیا، آپ بس اپنا دیکھ لیں۔ ہاتھ جھاڑ کر کھڑے ہوتے اس نے کوٹ کے بٹن بند کیے۔ چیئرمین نے جلدی سے جمع تفریق کی۔ وہ ہر صورت پھنس رہا تھا۔ بیوے کے باپ کی وجہ سے ہی تو وہ اس میدان میں تھا۔ اگر بیوی کو اس کے کالے کرتوت معلوم ہو گئے تو وہ پل میں فرش پر آ سکتا تھا۔ میں صبح ہی استعفیٰ دے دوں گا۔ وہ اچھے بچے کی طرح مان گیا۔ برہان کے لبوں پر تبسم ابھرا۔ سمجھدار ہیں، لیکن ایک مشورہ دوں؟ مقابل جانتا تھا کہ وہ اب بھی اسے اجازت نہیں مانگ رہا، لیکن اس کے پاس کچھ کہنے کو بچا ہی کہاں تھا۔ لاڈلا ممبر بھی اس پسپسی شکل بنائے کھڑا تھا۔ سر پر بال لگوا لیں، اس بیچاری کے ابا لگتے ہیں۔ آنکھ کا کونا دبا کر کہتے وہ فتح کا جھنڈا گاڑ کر سرخ روزہ باہر نکلا۔ منظر روپوش ہوا، مقابل ہمتن گوش ہوا۔ تم کہتے ہو تو ماننے کی اداکاری کر لیتا ہوں۔ چلو بتاؤ واپس کب آ رہے ہو؟ دانیال کمال بھی سیاست کے داؤ پیچ سے بخوبی واقف تھے۔ پوتے سے ایسی بلیک میلنگ نہ سہی لیکن طرح داری کی امید تو رکھی تھی۔ جب آپ حکم کریں۔ دادا کی تابعداری تو گویا فرض تھی۔ 1-2 ہفتوں تک آ جانا، کیونکہ پھر تمہیں چیئرمین کا عہدہ سنبھالنا ہے۔ انہوں نے اندازہ لگاتے حکم نامہ صادر کیا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ نور کو ساتھ لے کر آنا۔ تاکید آئی اور برہان کے چہرے پر رونق بڑھی۔ میں اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ لہجے کو حد الامکان لاچار بناتے جواز پیش کیا۔ میں نے مجبور کرنے کو کہا بھی نہیں، اس کی رائے پوچھنا۔ آپ کی اس سے بات نہیں ہوتی؟ تجسس کا عنصر خاصا غالب آیا۔ نہیں، جواب خاصا غیر متوقع تھا۔ اس نے رابطہ نہیں کیا کہ آپ سے؟ یا آپ نے نہیں کیا؟ وہ اب محتاط ہو کر بول رہا تھا۔
میں فی الحال اس سے ناراض ہوں۔ کیوں؟ وہ مجھ سے جھوٹ بول کر گئی ہے۔ کیسا جھوٹ؟ وہ مزید جاننے کا خواہش مند ہوا۔ یہ ہمارا معاملہ ہے برہان، تم اس میں مت پڑو۔ انہوں نے ٹوک دیا۔ آئی ایم سوری اگر آپ کو برا لگا۔ خود کو اس منحوس تجسس پر کوستے اس نے معذرت کی۔ لیڈرز معافیاں نہیں مانگتے، مگر آپ تو میرے دادا ہیں۔ کسی سے بھی نہیں مانگتے، ورنہ معافی مانگنے کی عادت ہونے لگتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا پوتا کسی کے آگے جھکے، پھر چاہے مقابل میں ہی کیوں نہ ہو۔ ان کی گردن میں یقیناً سریا اٹکا ہوا تھا۔ برہان کے چہرے کی چمک میں اضافہ ہوا۔ ایسے تو میں تکبر میں نہیں آ جاؤں گا۔ وہ باور کرواتا انداز۔ تمہیں مغرور ہونا چاہیے، سیاست دانوں کو مغرور ہونا چاہیے، ہر ایک کی رائے سے انہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ انہیں وہ کرنا چاہیے جو وہ چاہتے ہیں، وہ فیصلے لینے چاہیے جو ان کے حق میں ہوں۔ انہوں نے مزید سمجھایا۔ سمجھ گیا۔ سمجھائے کو مزید سمجھا کر انہیں تو نہیں، البتہ برہان کو خاصا ہذایا تھا۔ میں تمہاری کامیابی کے جشن کی تیاری کر لوں۔ اب فون رکھو۔ فون بند ہوا تو وہ آئینے کے سامنے آیا۔ ہیزل کٹ چینج کروانا ہوگا۔ گیلے بالوں کو ہاتھ سے ادھر ادھر کرتے اس نے خود کو مشورہ دیا۔ ہیلز اس کے پیروں میں مسئلہ کرنے لگی تھی، سو وہ جاگرز لینے کی نیت سے شاپنگ مال آئی تھی۔ ایک تو پتہ نہیں مجھے ہیلز کے بغیر آرام کیوں نہیں آتا۔ خود کی عادت پر خود کو سناتے اس نے جاگرز کا ایک جوڑا پسند کیا۔ ایک تو اس نے جرمنی آتے ہوئے جاگرز بھی نہیں لیے تھے۔ اب جا کر احساس ہوا کہ وہ ہر وقت اور ہر جگہ ہیلز نہیں پہن سکتی۔ پیمنٹ کر کے وہیں جاگرز پہنے، کیونکہ مطلوبہ جگہ پر جانے تک اسے یقیناً الجھن ہوئی تھی۔ ہیلز کو جاگرز کے ڈبے میں ڈال کر اس نے کپڑے کا وہ شاپر ہاتھ میں پکڑا جب وہ باہر چلی آئی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس کی نظر اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے فون پر مشغول حدید پر گئی تھی۔ یہ فلک ڈھیروں جذبات کا ریلا آیا تھا، لیکن اس نے گزر جانے دیا۔ خود بھی وہ اس کی دوسری طرف سے گزرنے کے در پر تھی، جب اپنے عقب سے ابھری آواز پر آہستگی سے نامحسوس انداز میں قدم روکے۔ زخرف، رکو، میری بات سنو۔ وہ ٹھہر گئی۔ کیوں؟ شاید کیونکہ وہ شخص اسے زخرف پکارتا تھا۔ وہ اس کی پکار پر تھم جانا فرض جانتی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے قریب چلایا۔ میں آپ کو جانتی ہوں۔ اس نے رخ موڑے نبی سا تاثر دینے کی کوشش کی۔ خیر اداکاری تو ویسے ہی اس کی رگ رگ میں بھری پڑی تھی۔ مجھے بیوقوف سمجھنا چھوڑ دو۔ حدید کو اس کا یہ انداز ناگوار گزرا۔ یہ لڑکی ایسی فضول حرکات کیوں کرتی تھی آخر؟ اور آپ میرے پیچھے آنا چھوڑ دیں۔ اس نے آپ کے طرز تخاطب سے حدید کا سارا موڈ خراب کر دیا۔ ایک سوال کا جواب دے دو، چلا جاؤں گا۔ وہ اچانک ہی سنجیدہ ہوا، لیکن زخرف کو خاک پرواہ تھی۔ وہ جانے لگی تو حدید نے اس کی کلائی تھام کر اسے رکنے پر مجبور کیا۔ اپنے بابا کے قاتل کے لیے کیا سزا تجویز کرو گی؟ وہ جو اسے جھڑکنے کا ارادہ باندھ رہی تھی، اس کی آنکھیں حیرت زدہ انداز میں پھیل گئی تھیں۔ وہ کم از کم اس سوال کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ الفاظ گنگ ہوئے۔ بتاؤ، اگر باپ قتل ہو جائے اور اولاد کو قاتل کا علم ہو تو قاتل کو کیا سزا دی جائے؟ اس نے اپنی بیوی کی سیاہ آنکھوں میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتے زور دیا تھا۔ یہ سوال اس سے پوچھو جو لا علم نہ ہو۔ اپنی کلائی پر موجود اس کی ہتھیلیوں کو پرے ہٹاتے وہ غصے سے بولی تھی۔ مشورہ مانگ رہا ہوں، دے دو، چلا جاؤں گا۔ ہاں، لیکن اتنا ضرور ذہن میں رکھنا کہ قاتل اثر و رسوخ والا اور سو کالڈ قانون کی گرفت سے بھی آزاد ہے۔ اس نے تفصیل دیتے ہوئے اسے تجسس میں مبتلا کیا۔ کون ہے قاتل؟ سینے میں موجود لوتھڑے کے ذریعے ہونے والی خون کی روانگی اتل پتل ہوئی۔ پہلے سزا تجویز کرو۔ وہ بھی اٹل رہا۔ سیاہ آنکھیں اس کی حالت کو بغور جانچ رہی تھیں۔ قاتل کو ویسے ہی موت دو جیسی اس نے مقتول کو دی۔ انداز میں اٹل پن تھا، واضح اور مکمل۔ وہی دے رہا ہوں، زور دے کر کہتے اسے وہیں چھوڑے وہ پلٹ کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ زخرف نے لمحے کی دیر کیے بغیر اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ قاتل کون ہے؟ وہ جذبات سے مغلوب ہوتے سوالیہ ہوئی، انگ انگ میں بے چینی سرایت کر گئی۔ وہ اس کے سوال پر لب لیے کھڑا رہا۔ قاتل کون ہے حدید عالم؟ وہ بفری، مقابل کی خاموشی اسے سخت چبھ رہی تھی۔ وہ بول کیوں نہیں رہا تھا؟ وہ اس کے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا تھا؟ وہ یہی رہتا ہے، بتاؤ، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ میرے باپ کو مار کر پرسکون زندگی کیسے جی سکتا ہے؟ اس نے میرا بچپن، باپ کی شفقت، سب سے مجھے محروم کر دیا۔ وہ سیاہی اور تاریکی جو میری ماں نے برداشت کی وہ اس کا مقدر بننی چاہیے۔ میں اس کی کھال ادھیڑوں گی، بتاؤ مجھے۔ وہ حدید کا گریبان جکڑے غورائی تھی۔ ہاتھوں میں موجود ہیلز کا ڈبہ زمین بوس ہوا۔ حدید نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش واضح تھی۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولی۔
سیاہ آنکھیں زخمی اور سرخ تھیں۔ تم جانتی ہو تم آج تک لا علم کیوں ہو؟ اس کے چہرے کے قریب جھکتے وہ جس انداز میں بولا، زخرف کا سانس تھم گیا تھا۔ اسے لگا وہ اسے آشنائی کا سہرا تھمائے گا، قاتل کا نام بتائے گا۔ ہاں، اب وقت آ گیا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کے اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔